आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। एक तो वो 5 जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी कह लें, शहादत कह लें, जो भी उसको नाम दें। आज वो भी दिन था, कल यहाँ 4 था, इंडिपेंडेंट डे। बहुत बड़ा जश्न होता है यहाँ अमेरिका में, बिल्कुल हिंदुस्तान की दिवाली की तरह। फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी और सैकड़ों मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, जश्न। गो के बहुत बड़ा कोरोना स्प्रेड किया हुआ है बड़े पैमाने पर, मगर लोग फिर भी दीवानावार बाहर निकले हुए थे। तो मैं कल से मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि हमारी और इनकी आज़ादियों में कितना फ़र्क है। यहाँ पर भी ट्रम्प जैसे लोग सदर हैं इस वक्त कि पूरी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एक तरफ है, सारे जमहूरियत पसंद एक तरफ हैं, वो अकेले एक तरफ हैं। मगर ना तो किसी ने उनको उतारने की बात की, उनके ही किए कि सज़ा के तौर पे इम्पीचमेंट की कोशिश हुई जो नाकाम हो गई, और जमहूरियत पसंदों ने उससे नाकाम किया कि अगर एक बार ये रीत पड़ गई तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। पहले भी ये कोशिशें नाकाम होती रही हैं और इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है हमेशा नाकाम होती रहेंगी। एक हमारी आज़ादियाँ हैं कि रिसेंट हिस्ट्री में ही 2 प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरह उतारा गया, बाखुदा मैं उन दोनों में से किसी एक के भी हक़ में नहीं हूँ। मैं उन्हें जमहूरियत पसंद भी पूरा नहीं समझता, मगर मेरा यकीन है कि जमहूरियत या दुनिया का कोई भी निज़ाम या कोई भी चीज़ इन्फेंट बेबी की तरह ही सब पैदा होते हैं कि कहीं से आगाज़ होता है। शुरू करते हैं कि बच्चा पहले क्रोलिंग भी नहीं कर सकता तो माँ उसकी गर्दन घुमाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, फिर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होता है। तो ज़िंदगी के तमाम मामलात ऐसे ही होते हैं, जमहूरियत भी ऐसे ही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये सब बिगनिंग थी। फिर दिलचस्प बात यह है कि आधा मुल्क टूट गया, जिसकी ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ा हल्का जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ही डालता है। मगर मैं समझता हूँ या बहुत सारे लोग समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फ़ौज के ही इस्टेब्लिशमेंट के दलाल थे। उन्हीं के कहने पर सब किया। किताबें मौजूद हैं, तारीख़ मौजूद है हमारे सबके सामने। मगर इस फ़ौज ने मुल्क टूटने के बाद 6 साल भी आराम से नहीं गुजारे। कितनी तारीख़ी शिकस्त थी, दुनियावी तौर पे भी और इस्लामी तारीख़ के तौर पे भी देखें तो ऐसी शिकस्त ढूंढे से नहीं मिलती। मगर 6 साल बाद अपने ही मोहसिन को गिरफ़्तार कर लिया और फिर 2 साल के बाद फांसी पे लटका दिया। और करें, उस वक्त से लेके आज तकरीबन 41 साल हो गए सारे वाक़े को। अगर आप माशाल्लाह का पूरा दौर लगाएं और उसके बाद जो कुछ भी हुआ कि मुल्क ने तरक्की की, आगे बढ़ा वो या पीछे गया, तो मैं अपने शोबे के एंगल से देखूंगा कि ज़ियाउल हक के दौर में सहाफ़ियों को कोड़े लग रहे थे, थानेदार आकर अखबार की सेंसरशिप किया करते थे, चेक करते थे। मैं उस ज़माने में बिल्कुल जूनियर, नया नया इंटर हुआ था, तो मुझे आज तक याद है मेरे जो पहले उस्ताद थे, पहले बॉस भी थे, खालिद खुल, जो बहुत नामवर सहाफ़ी थे, अखबार जहाँ के एडिटर रहे, उन्होंने एक पर्चा निकाला था ब्लिट्स। तो वीकली पर्चा था ये, तो मैं उसमें वॉलंटियर किया करता था, 1-2 आर्टिकल लिखता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे उस पर्चे को सेंसर कराने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजा कराची में। तो मुझे उस खातून का नाम याद नहीं रहा, वो न्यूज़ रीडर भी थी पीटीवी में उस वक्त। तो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक ख़बर पर उंगली रखी, पहले मार्कर सॉरी, और उसे काटा और कहा है अमेरिका के ख़िलाफ़ ख़बर लगा रहे हैं, हमारी तनख्वाह वहाँ से आती है। तो मैं कल सोच रहा था कि अब चीन से तनख्वाह आना शुरू हो गई है, अमेरिका से
چین تک کا سفر جو ہے کتنا خوفناک ہے، کتنا سنگین ہے. آپ لوگ دیکھیں، غور کریں. اکانومی ختم ہو گئی، سوشو پولیٹیکل جو فیبرک تھی وہ مکمل ٹوٹ گئی. ایک انتشار سا انتشار ہے. دو پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے تیسری قوت پیدا کی گئی، مگر جس بھونڈے انداز میں پیدا کی گئی وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے. غور کریں، آپ لوگ دیکھیں کہ کیا ہم نے ترقی کی، ہم نے کچھ پایا اس کے نتیجے میں. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آج موجودہ سیٹ اپ کو ختم کر دیا جائے تو تیسرا کون لائیں گے؟ درست ہے. یہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے اور نواز شریف مسلم لیگ کے خلاف، جو کسی حد تک درست بھی ہے. اب انہیں بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. گو کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جمہوریت بچے کی طرح ہوتی ہے یا کوئی بھی نظام کہ وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. اگر یہ فوج محب وطن ہوتی تو یہ ادارے درست کرنے پر زور دیتی کہ عدلیہ میں انصاف قائم ہو، وہاں کرپشن ختم ہو، پولیس کا نظام درست ہو، ریاستی ادارے پراپر وے میں آگے بڑھیں، وہاں رشوت، سفارش، اقربا پروری، بدعنوانی کا خاتمہ ہو. مگر یہ کرنے کے بجائے انہیں مزید کمزور کیا گیا اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب سب بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے. غور سے دیکھیں، ہم بھارت کو گالیاں دیتے ہیں نا کہ وہ مذاکرات نہیں کرتا، وہ ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ اپنا ظلم بڑھا رہا ہے. تو میرا 10-12 سال سے یہ خیال رہا ہے بامبے دھماکوں کے بعد سے کہ بھارت ہم سے کبھی مذاکرات اب نہیں کرے گا. کیوں کرے؟ ہمارے پاس دینے کو اب ہے کیا ٹیبل پر بیٹھ کر؟ کیا جب ہمیں یہ پتہ ہے تو اسے نہیں پتہ؟ یہ مذاکرات جب ہوتے ہیں جب سواپ ہوتا ہے، لو اور دو ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہم اپنے بوجھ تلے دب کر مر رہے ہیں، ہماری عمارت ہم پر گر پڑی ہے، ہماری اکانومی ختم ہو گئی، ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک ٹوٹ گیا. ایک انتشار سا انتشار ہے. آپ نے دیکھا کہ میڈیا کا کیا حال کیا. اور دیکھیں، غور کریں تاریخ میں جب مذہب کا نام لے کر ریاست قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی عملداری قائم کرنے کی کوشش کی گئی جھوٹی، سب سے پہلے یہ میڈیا پر حملہ کرتے ہیں. پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہے. آپ عباسیوں کو دیکھ لیں، امویوں کو دیکھ لیں، اور جہاں تک چلے جائیے، اور یہ عثمانیہ سلطنت کو پوری دیکھ لیں، ان سب نے میڈیا پر ظلم ڈھائے. میں اماموں کی زندگی کو بھی میڈیا کی زندگی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں آج جیسا میڈیا نہیں تھا، تو جو ہمارے امام تھے، ہمارے دانشور تھے، وہ ہمارا میڈیا تھے. ان کے ساتھ کیا کیا. اب تو آپ نے سنا کہ چینل 24 کو بند کر دیا، میر شکیل الرحمان جیل میں ہے، ڈان پر عذاب ٹوٹا ہوا ہے. اب وہاں پر صرف گھی والے اور چینی والے اور سگریٹ والے میڈیا چلائیں گے بس، کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے اسٹیکس ہیں ریاست میں. محسن نقوی تو مجھ جیسا ایک جرنلسٹ تھا، یہاں سے پڑھ کر گیا، اس نے محنت کی، اس نے چینل بنایا. وہ جمہوریت پسند ہے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق تو چینل نہیں چلا سکتا تھا نا. اس نے کس درد سے جو ٹویٹ کیا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا کہ روز کے پیمرا کے نوٹس، روزانہ کے جرمانے، روزانہ کی منافقت، اور فائنلی لائسنس ختم کر دیا گیا. تو 1000 ملازمین فارغ ہو گئے، 1000 صحافیوں کو آج فارغ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو برا حال ہے 2 سال میں، یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں میڈیا کو، تاکہ روزویلٹ ہوٹل جب بکنے لگے تو کسی کو پتہ نہ چلے، یہ پوری ریاست بیچ دیں، کسی کے علم میں نہ آ سکے. یہ پی آئی اے پہ میں آپ کو آج تو میں نے موضوع چینج کر دیا. میں نے پی آئی اے کے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے 3-4 دنوں میں کافی چیزیں کی. ایک تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایویشن میں کون لوگ کام کر رہے تھے. جنرل باجوہ صاحب کی اپنی بھابھی موجود تھیں وہاں، جو ان کے کارنامے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں. ان کے ہسبینڈ کے، پھر جنرل رضوان اختر کے بھائی کے، اور ان کے بہنوئی کے بھائی کے، وہ سب سامنے آ گئے ہیں کہ کیا 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 ہے. یہ جو انقلاب کے لیے لانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ جو باقی بچا کچھا رہ گیا یہ بھی کھا جانا چاہتے ہیں. آپ غور سے دیکھیں، مگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ آپ کو تربیت ہی یہ دی گئی ہے، آپ کو سکھایا ہی یہ گیا ہے. اکثریت یہی سمجھتی ہے. محب الوطنی یہ نہیں ہوتی کہ آپ فوجی وردی پہن لیں.
حب الوطنی یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا سیو کر سکتے ہیں، کتنا بچا سکتے ہیں، کتنی ترقی کر سکتے ہیں، کتنی خوشحالی لا سکتے ہیں، کتنا پیس اور پراسپیرٹی لا سکتے ہیں۔ اگر سوسائٹی میں امن قائم نہیں ہے تو یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیا ختم کر دینے سے سمجھے، میں تو سمجھتا ہوں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہاں نوٹ کریں کہ CNN کے کتنے خلاف ہیں ٹرمپ، مگر کیا کوئی ایسا اقدام کر سکے؟ ایک رپورٹر کو نکالا تھا تو عدالت نے ریسٹور کر دیا اور کہا کہ نہیں، اسی رپورٹر کو وہ آج بھی فیس کرتے ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہوں گا، ہم جو لوگ لے کر آئے تھے کہ یہ ہارورڈ کا پڑھا لکھا ہے، اس نے پوری زندگی دیکھی ہے، یہ کتنا خود غرض، کتنا سیلفش اور جاہل نکلا۔ میں تو حیرانی ہوتا ہوں کبھی کبھی، یقین نہیں آتا کہ، اور میرے خیال میں میڈیا کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی جو مل رہی ہے، کہ اگر اتنی انٹلیکچولیٹی نہ ہو اور اتنی میچورٹی نہ ہو کہ آپ لیڈر کو پہچان ہی نہ سکتے ہو بطور میڈیا کہ یہ زندگی میں کیا کرے گا، یہ لوگوں کو کیا دے سکے گا، کیا چھینے گا۔ جن لوگوں نے اس آدمی کو چڑھایا تھا آج وہ سب عذاب میں ہیں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو۔ اس روزویلٹ ہوٹل کی کہانی سے اتنا سمجھ لے کہ یہ $2 بلین کا ہوٹل ہے آج۔ میں نے کوئی 10 جگہ سے معلومات کی ہیں۔ 1.2 کی اس کو ایک آفر، سب سے پہلی آفر 2010 میں 11 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تھی، جو آج امریکہ کے صدر ہیں، کہ وہ اس کو توڑ کر ایک بہت بڑی ہوٹل یہاں بنانا چاہتے تھے۔ 60 لاکھ اسکوائر فیٹ کی جو جگہ ہے، یہ ایک مائل سٹون پلیس ہے۔ اس کے قریب ترین جو جگہیں ہیں وہ ٹائم اسکوائر اس کے قریب ہے، میڈیسن اسکوائر گارڈن اس کے قریب ہے، 6th ایونیو اس کے قریب ہے، 5th ایونیو جو فیشن ایونیو کہلاتا ہے وہ اس کے قریب ہے، 42nd کا سب وے اس کے قریب ہے، 4 بلاک کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ ہے۔ یہ ہارٹ آف دی مینہٹن، بلکہ ہارٹ آف دی امریکہ یہ ہوٹل قائم ہے۔ اور مجھے جن صاحب نے آج کہانی سنائی کل، وہی کہہ رہے تھے کہ کتنی بدنصیب قوم ہے ہم، کہ ایک اتنا بڑا اثاثہ جو ہماری شناخت بن سکتا ہے، جو ہے اور جو ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے، اسے ہم ہر دور میں بیچنے پہ لگے، کسی صورت سے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور زلفی بخاری نے جو آج کہانی سنائی کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، مجھے ہنسی آئی کہ اس جگہ پہ کوئی چیز نقصان میں جا ہی نہیں سکتی۔ آج کی اکانومی میں بھی ہوٹل مینہٹن کے اس وقت بھی نقصان میں نہیں جا رہے، اور وہاں کی پراپرٹی اس وقت بوم کر رہی ہے۔ آج کرونا کے ماحول میں مجھے جو صاحب جنہوں نے یہ قصہ سنایا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا تاریخی ہوٹل ہے کہ جب وہ چائنا کو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں رکنیت ملی اور مستقل رکنیت ملی، سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا، تو اس کا پہلا ڈیلیگیشن اس ہوٹل میں آ کر ٹھہرا تھا، اور امریکنز یہاں آ کے مظاہرے کرتے تھے اس ڈیلیگیشن کے خلاف۔ پھر انہوں نے مجھے پوری کہانی سنائی کہ پاکستان نے چائنا کو مستقل رکن بنوانے میں یا اقوام متحدہ کے رکن بنوانے میں کیا اہم رول ادا کیا۔ آغا شاہی کے اس زمانے میں بش سینئر جو پہلے بش خاندان کے صدر بنے، ان کے قصے مجھے انہوں نے سنائے کہ وہ کتنا احترام کرتے تھے وہ آغا شاہی کا۔ اور پھر آغا شاہی نے جب وہ یہ سارا الجیریا کے ساتھ مل کے کر لیا، الجیریا کے اس وقت جو یہاں ایمبیسڈر تھے وہ بعد میں الجیریا کے صدر بنے، تو چائنا نے آغا شاہی کو خصوصی طور پر رسپیکٹ دینے کے لیے چارٹر طیارے سے چائنا بلوایا۔ ان کے لیے پیپل آف ہال میں جو اسٹیٹ آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، وہاں ان کو ریسیپشن دیا۔ اس ہوٹل کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، پھر دلچسپ بات یہ کہ یہ اسے بھی پچھلے دنوں $600 میں $600 ملین میں بیچنے کے چکر میں تھے۔ ہر جگہ سے میں نے معلوم کیا کہ منیمم اس کی قیمت جو ہے نا $2 بلین ہے۔ اسے جو بھی خریدے گا وہ اسے اس حالت میں نہیں رکھے گا، اس کو چینج کرے گا، اس کی جگہ نئی بلڈنگ بنائی جائے گی، کیونکہ یہ کور آف دی مینہٹن ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، ہمارے یہاں وہ حکمران آئے کہ ریاست بیچ کے پوری کھا جائیں، اور یہ بیچ ہی رہے ہیں، ریاست ہی بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ فوج بھی ملی ہوئی ہے، یہ سیاستدان بھی ملے ہوئے ہیں، یہ بیوروکریسی بھی آپس میں ملی، ان کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، ان کی شادیاں آپس میں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ جاب جو بڑی نکلتی ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مگر ان کے درمیان لڑائی کیا ہے کہ قوت کس کے پاس ہوگی، طاقت کس کے پاس ہوگی۔ اور
ہماری بیوقوف قوم اسپلٹ ہے کہ میں نواز شریف کے چاہنے والوں میں سے ہوں تو آپ زرداری کے ہیں اور فلانا جو ہے فوج کی حمایت میں ہے. یہ فوج سے مطلب ذہن میں رکھیں، عام سپاہی بیچارہ تو اس بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو پتلی دال اور روٹی کھا کے کچی اب جان دینے کے لیے اسے اتنا بے وقوف بنا دیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے. کاش اسلام کے لیے کوئی لڑ رہا ہوتا. اسلام نے جنگیں کرنے کی ہدایت کہیں نہیں کی. وہ تو امن کا، آشتی کا مذہب ہے، پیار کا، محبت کا. یہ مذہب جنگوں سے نہیں، تبلیغ سے پھیلا ہے. تبلیغ ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر، اپنے بیہیویئر کی بنیاد پہ، کریکٹر کی بنیاد پہ. بہرحال آج بہت افسوس کا دن ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی راستہ کہیں سکون کی طرف نہیں جاتا نظر آتا. مجھے تو روز آپ خود غور کریں، کیا ضیاء الحق جو چھوڑ کر گیا تھا اس کے بعد سے ہم سکون میں آ سکے؟ ہماری زندگی میں کوئی ایک بہتری کا دن آ سکا؟ میں پوری تاریخ 40 سالہ پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لاشیں، خون، فساد، جہاد، یہ پوری تاریخ ہے 40 سال کی. اس سے پہلے ملک ٹوٹ گیا، اس سے پہلے جس طرح قائد اعظم کو مارا، پھر ان کی بہن کو جس طرح رسوا کیا، یہ سب کرنے والے کون تھے؟ ذرا غور کریں. یہ ایک ہی ٹولہ ہے. یاد رکھیں، جب تک یہ پرویل کر رہا ہے آپ کو سکون نہیں ملے گا. اور یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹ گیا، میری بات یاد رکھیے گا، آپ کی نسلیں صدیوں ذلیل ہوں گی، اتنا ذلیل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس پورے خطے کے مسلمان رل جائیں گے. ابھی تو ایک چھوٹی سی عزت بنی ہوئی ہے نا، گو کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ہم ٹوٹ گئے، 3 حصوں میں بٹ گئے. ہماری جو غلطیاں تھیں وہ سامنے آ گئیں، 2 قومی نظریے سے لے کے آج تک جو حالات ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک ٹوٹ گیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کہیں منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ عزت سے کبھی گردن اوپر نہیں کر سکیں گے کم از کم 200-400 سال. اللہ حافظ.